बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान अशफाक इसहाक सिद्दी। उम्मीद और दुआ यही है कि आप जहां पर भी हों खैरियत से हों। आज 9 दिन हो चुके हैं पहलगाम वाक़े को, और आज के दिन तक इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, भारत कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रहा है जिस पर वो आलमी दुनिया को, पाकिस्तान को ना सही, इतना ज़र्फ और इतनी शर्म भारत में नहीं है कि वो पाकिस्तान को सबूत दे सके। बराह रास्त नहीं दे सकता, अगर मीडिया के जरिए देना चाहे दे सके, अपने काउंटर पार्ट्स के जरिए दे सके, डीजीएमओस के जरिए दे सके, लेकिन भारत ये नहीं कर पा रहा, आलमी बरादरी तक को नहीं दे पा रहा। इस बात को 9 दिन हो गए हैं। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि पाकिस्तान की जानिब से कितना रिस्ट्रेंट शो किया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से दूसरी बार कहा गया कि हम आलमी सतह पर शफाफ तहकीकात करवाना चाहते हैं और उसके अंदर हम असिस्टेंस के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर और पाकिस्तान क्या कर सकता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये जो पहलगाम का वाकया था, वो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसमें रॉ का जो किरदार है वो बेनकाब हो गया है। इससे पहले भारतीय फौज का एक किरदार भी बेनकाब हुआ था, जिस बारे में डीजी आईएसपीआर ने बताया था, डिटेल्स शेयर की थी कि किस तरीके से बलूचिस्तान से लेकर लाहौर तक उनका ऑपरेशन फैला हुआ है और किस तरीके से वो यहां पर लोगों को आईडीज बनाने और पब्लिक प्लेसेस में रखने की तरबियत देते हैं। वो बेनकाब हो गया था। अब रॉ का किरदार क्या है जी, इस हवाले से पूरा दिन हम बात भी करते रहे हैं अपने टीवी चैनल पर, उसके अलावा मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस पर। ये टेलीग्राम के जरिए ये खुफिया दस्तावेजात रॉ की लीक हुई हैं और उसके अंदर जी अपने ही मीडिया को उन्होंने रगड़ा लगाया। वो कैसे? कहा जी कि जब वाकया हो गया तो आपने तो 5 मिनट में पूरा पाकिस्तान पर इल्जाम देना शुरू कर दिया। ये 5 मिनट में इल्जाम नहीं देना था, ये आपने 36 घंटे का इंतजार करना था, उसके बाद इल्जाम डालना था। लेकिन हुआ क्या कि अभी वाकया हुआ, 5 मिनट बाद उसके ऊपर इल्जाम पाकिस्तान पर देना शुरू कर दिया। उस पहाड़ी इलाके में जहां पर खच्चरों के जरिए जाया जाता है या पैदल जाया जाता है या इमदाद के लिए जब पहुंचे तो हेलीकॉप्टर पहुंचता है, उस पहाड़ी इलाके में 10 मिनट में एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो आप जरा अंदाजा कीजिए कि प्लानिंग किस तरह की थी और एग्जीक्यूशन किस तरह की हुई। और वहां पर जो लोग थे, जो लोग मारे गए, जाहिर है कि हम उनके साथ इजहार हमदर्दी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी हुकूमत ने उनको धोखा दिया, इस बात से अंदाजा कीजिए कि वहां पर इस हवाले से, इस वाकये के हवाले से कहा जा रहा है, उनका अपना मीडिया बोल रहा है कि पहले से इंटेलिजेंस इत्तलात थी। कोई कह रहा है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस फेलियर से बढ़ के ये सिक्योरिटी फेलियर है, कि यानी कि एक ऐसा इलाका जहां पर इससे पहले भी इस नौयत के वाकयात पेश आ चुके हैं। अमरनाथ यात्रा पे पहले भी यहां पर एक वाकया पेश आया था, तो वहां पर सिक्योरिटी ना होने के बराबर क्यों थी? वहां पर 1.5 घंटे तक सिक्योरिटी एहलकार क्यों नहीं पहुंचे? और फिर अगर अपनी इन्वॉल्वमेंट ना होती तो फिर फौरन पाकिस्तान पर इल्जाम किस तरह से बगैर किसी तहकीक के लगाया जाता। अब पाकिस्तान ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ने एक तो भारत को एक्सपोज किया, दूसरा पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया कि शफाफ तहकीकात में हम आपके साथ हैं। दूसरा, इस वक्त आलमी बरादरी को क्या चाहिए कि वो इस वक्त अंडरस्टैंड करे कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट। पाकिस्तान अपना दिफा कन्वेंशनली, अनकन्वेंशनली हर तरीके से करना जानता है। समुद्रों का महाज हो, हमारी फ्रिगेट्स, हमारी सबमरीन्स, हमारे एयरक्राफ्ट्स, हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहां का दिफा करने के लिए तैयार है। अगर फजाई निगहबानी की बात करें तो हमारे J-10s, हमारे JF-17 थंडर्स, हमारे F-7PGs, हमारे F-16s, तमाम के तमाम फजाई जो सरहदें हैं उनका दिफा करने के लिए तैयार हैं। और अगर हम जमीनी सरहदों की बात करें तो अफवाज पाकिस्तान, पाक फौज भरपूर तरीके से तैयार है। ये जो हमारे मिसाइल्स हैं, शाहीन, अब्दाली, अबाबील, गौरी, ये सारे के सारे हमने इसलिए नहीं रखे, हमने जाहिर इसीलिए रखे हैं कि अगर दुश्मन कोई मुहिम जुई करे तो वो 100 बार सोचे। गुज़िश्ता रोज जो गुफ्तगू हुई, जो प्रेस ब्रीफिंग थी, उसके अंदर इसहाक डार साहब ने क्या फरमाया, पहले जरा आपको दिखाते हैं। Let me raise some questions that need to be considered with respect to the Pahalgam incident. One, is it not the time for the international community to hold India accountable for its transnational assassinations in different countries, including Pakistan? Two, is it not important to distinguish between the international community's sympathy with victims of the incident and unwitting endorsement of Indian belligerence? Three, is it not that Indian propaganda is aimed at fabricating a casus belli for a military adventure? Four, don't you think that India's blatant
disregard of international law and whimsical approach towards its obligations would lead to a highly unstable and unpredictable regional order. 5. Isn't it high time for the international community to step in to condemn India and to prevent it from targeting people on the basis of Islamophobia and religious hatred? 6. Can we deny that the dangerous Indian brinkmanship and efforts aimed at escalation can potentially lead to disastrous consequences in a nuclearized region and beyond? अच्छा, इसके साथ साथ डीजी आईएसपीआर ने इस मौके पर क्या कहा, क्या गुफ्तगू की, वो भी जरा कुछ आपको दिखा देते हैं. रेस्ट अश्योर्ड कि आपकी चाहे फौज है, चाहे फजाइया है, चाहे नेवी है, चाहे बाकी तमाम दिफा से ताल्लुक रखने वाले इदारे हैं, वो हमा वक्त हर वक्त अपनी तैयारी में मसरूफ है. सो वी आर एवरीवेयर all the time. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. Military confrontation का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है. आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है. ऑलराइट जी, तो ये आगे कहां जाता है ये हमारी चॉइस होगा. इसके साथ साथ अमरीकी वजीर खारजा ने टेलीफोनिक राब्ता किया है वजीर आजम पाकिस्तान से और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से और कशीदगी कम करने पर जोर दिया है. और जाहिर है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपना रोल प्ले करना चाहिए, वो उस सूरत में जब खत्ते में एक न्यूक्लियर वॉर का खदशा या खतरा मौजूद हो, क्योंकि उसकी इम्प्लीकेशंस बड़ी होती हैं. ऐसा नहीं होता कि कोई न्यूक यहां पर फटे और उसका इम्पैक्ट जो है वो इधर उधर ना फैले, पूरी दुनिया पे उसका इम्पैक्ट होता है. तो जरा इस पे बात कर लेते हैं. हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं. राना एहसान अफजल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वजीर आजम साहब के कोऑर्डिनेटर हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम राना साहब. इसके साथ साथ कमर चीमा साहब हैं हमारे साथ, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, फॉरेन अफेयर्स पे भी बात करते हैं. थैंक यू सो मच जी. और स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं. थैंक यू सो मच जी. जनरल साहब पे आप यहां पर मौजूद हैं. राना साहब, स्टार्ट आपसे कर लेते हैं. ये पाकिस्तान की जानिब से जाहिर है कि एक तो 9 दिन हो गए सबूत मांगे जा रहे हैं, शवाहिद मांगे जा रहे हैं, और हमें ना सही अगर इतना ज़र्फ नहीं है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से शेयर कर लें, मीडिया से शेयर कर लें. लेकिन आज तो उनका ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे रॉ की दस्तावेजात थी वो भी सामने आ गई हैं, जिसमें उन्होंने अपने मीडिया को लताड़ा है कि भाई थोड़ा इंतजार तो कर लेते, इट वॉज टू अर्ली कि आपने पाकिस्तान पे 5 मिनट में इल्जाम लगा दिया. तो व्हाट डज दैट इंडिकेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि इंडिया जो कि अपने आप को रीजनल पावर क्लेम करता है और माशी तौर पे बड़ा स्ट्रांग फील करता है और अब तो दुनिया के मामलात के अंदर मुदाखलत भी करता है, और कह लें कनाडा हो, अमेरिका हो, वहां भी जो है अपनी टेररिज्म के जो वाकयात हैं उनसे लिंक हुए हैं. और तो ऐसे मुल्क के लिए वो समझता था कि अगर वो पाकिस्तान पे ब्लेम गेम करेगा और पाकिस्तान के साथ इसको लिंक करेगा तो उसका असर जो है वो दुनिया लेगी. लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हुआ. देखें, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी रही वो क्या है कि वी आर विलिंग फॉर क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन. बिल्कुल. एंड वी आर एन ओपन बुक. तो ये जो मौकफ पाकिस्तान ने लिया, अब हमारी जितने भी दोस्त ममालिक से बात होती है, जो कंसर्न शो कर रहे हैं उनसे बात होती है, तो जब एक मुल्क ये दावा करता है कि कोई भी इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो जाए और हम पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं, तो वो जो ब्लेम गेम इंडिया कर रहा है वो मेरे ख्याल से दफन हो जाती है. और ये जो है ब्लेम गेम दुनिया नहीं मान रही. अच्छा, अब इसकी बेसिस के ऊपर एक इंडियन मीडिया के अंदर बिल्डअप है और बड़ा मैसिव बिल्डअप है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसका बदला लेंगे, जबकि कोई एविडेंस तो वो दे नहीं पाए. और उसके बरक्स जो है, मैं समझता हूं डीजी आईएसपीआर हो, फॉरेन ऑफिस हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, उसने पूरा जो पर्दापाश है वो इंडियन इन्वॉल्वमेंट का, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जो है वो खोल के रखती है. और जो फ्लॉज हैं, देखें इनकी अपने जो नैरेटिव में फ्लॉज हैं जो बड़े मैसिव हैं, जिनका कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र हुआ कि पहले तो एफआईआर आप 10 मिनट में काट लेते हैं. 230 किलोमीटर ये एलओसी से अंदर का वाकया है. फिर आप फौरी तौर पे मुस्लिम टेररिस्ट को ब्लेम करते हैं. हिंदुत्वा पॉलिसी आपकी लॉन्च हो जाती है, जिस तरह वो रेडी खड़ी है कि आपने इसको लॉन्च. आई रिमेंबर द स्टेटमेंट, जबकि सबसे पहला विक्टिम, आई रिमेंबर द स्टेटमेंट बीजेपी का हैंडल था, उस पे उन्होंने क्या कहा, लिखा विद इन अ फ्यू मिनट्स, धर्म पूछा जात नहीं, हम याद रखेंगे. जस्ट इमेजिन, विद इन अ फ्यू मिनट्स. और उस पे वहां पर भी उनको काफी ट्रैश किया फिर गया. आप सोचें
کہ ابھی جو ہندو مسلم کی ٹینشن ایسکلیٹ ہوگی، کشمیر میں 50 سے زائد گھر مسمار، 2000 بندوں کو زیر حراست، تو یہ کوئی انٹرنل پالیسی کا جو ان کا جو لگ رہا تھا کہ کوئی انٹرنل کوئی پلاننگ تھی جس کے مطابق فوراً وہ چیزیں ہندو ورسز مسلم لانچ کر دیا اور انٹرنیشنل دنیا کے سامنے پاکستان کو بلیم کرنا. تو میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹکلی تو ہم نے جو یہ دعویٰ کیا ہے اور دنیا کو ہم نے کہا ہے کہ ہم ایک کریڈیبل، انڈیپینڈنٹ، ٹرانسپیرنٹ اور نیوٹرل انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں. اس سے انڈیا کا دعویٰ. اور دوسری سائڈ پہ دیکھیں اب پریشر کیا ہے، میڈیا بلڈ اپ کر رہا ہے کہ کچھ کریں، ہم چھوڑیں گے نہیں اور ہم حملہ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور مودی ابھی ٹریپڈ ہیں. اب وہ اپنے لوکل میڈیا کے پریشر کو کیسے سنبھالیں، اور اگر وہ کوئی مس ایڈوینچر کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان ریڈی ہے، مشقیں جاری ہیں، ہماری نیوی ہو، ایئر فورس ہو، آرمی ہو، دے آر ریڈی ٹو ریئیکٹ. تو اس کے اندر جو ہے اگر انڈیا جو ہے وہ کوئی مس ایڈوینچر کرتا ہے اور ہم جو ہے انشاءاللہ وی ول ٹیک دیم آن، تو پھر وہ کیا کرے گا. دیکھیں دین وی آر نیوکلیر اسٹیٹس، اور یہ نیوکلیر اسٹیٹس کی اسکرمشز بھی جو ہیں دے آر ناٹ اے جوک فار دا ورلڈ. اٹ از ناٹ اے جوک کہ دو نیوکلیر اسٹیٹس جو ہیں وہ وار مانگرنگ کر رہے ہیں. ہم تو نہیں کر رہے، انڈیا وار مانگرنگ کر رہا ہے. ہمارا یہاں بھی اسٹانس اٹ از ایبسولوٹلی کلیئر، اور وہ کیا ہے کہ وی ول ناٹ ایگریس، اور ہم اوفینس نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ نے ہماری حدود میں آئے اور اگر آپ نے کوئی مس ایڈوینچر کیا، تو پھر ہمارا جو ریاکشن ہے جواب جو ہے وہ ہماری مرضی کا ہوگا. یو کی ناٹ لمٹ اٹ. جنرل صاحب ایک چیز بڑی کلیئر ہے، یو آر اے پرسن جنہوں نے پاک فوج میں محاذ جنگ پر بھی رہے ہیں، اینڈ یو انڈرسٹینڈ اٹ ویری کلیئرلی کہ اس کے اندر ذرا سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. آپ دشمن کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں، آپ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دشمن کی جانب سے مس کیلکولیشن اس کو بھاری پڑ سکتی ہے، اسپیشلی وین وی آر نیوکلیر اسٹیٹس. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مودی جس نہج پہ پہنچ چکا ہے وہاں پر سے وہ واپس آ سکتا ہے وداؤٹ ڈوئنگ اینی مس ایڈوینچر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اسحاق، بات اس طرح ہے کہ جو مودی مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شرمندگی، موریلٹی، وارز میں تو موریلٹی ہوتی ہے، لیکن یہ جو جینوسائیڈل اپروچز ہیں، دس از ناٹ آرڈنری وار، دس از ناٹ این آرڈنری کانفلکٹ. ہمارے اس وقت ملٹریلی کوئی ایشو نہیں ہے. ملٹریلی انڈیا کے ساتھ ڈیل کرنا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ایسکلیشن لیڈر پہ بھی آپ پائیں گے. اور آج میرے خیال میں جو چیف آف آرمی اسٹاف نے جو اسٹیٹمنٹ دے دی ہے ٹلہ میں، جو اپنا ایکسائز پہ وہ گئے ہیں جیلہ میں، اور وہ گئے ہیں اسٹرائک کور کے بیچ میں. جی اسٹرائک کور کی ایکسائز کرنے گئے ہیں. وہ کوئی 10 کور کی یا کسی ڈیفینسو کور کی ایکسائز پہ نہیں، وہ 10 کور. دس از اے کلیئر میسج. وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ 2 notch اپ ریسپانس. انہوں نے نیشن کے ریزالو کی بات کی ہے، اپنے ریزالو کی بات کی ہے. اپنی کیپیسٹی کیپیبلٹی تو پاکستان کی ہے ٹو ریسپونڈ. پاکستان کی ول بھی انہوں نے وہاں پہ بتا دیا کہ ویئر وی آر گوئنگ. میں تو اس کو اسحاق صاحب آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ایک دفعہ میں کہہ چکا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک اپرچونٹی دے دی ہے جو ہم سے پچھلی کوتاہیاں، غلطیاں جو اسپیشلی کشمیر کے کانٹیکسٹ میں، یا ہم کوئی تھوڑا سا بیک فٹ پہ تو نہیں آگے، بٹ ہم نے اس کو نا تھوڑا سا پیس کو چانس دینے کے چکر میں وی ہیو گیون ٹو مچ ٹو دس میڈ تھنکنگ ان بھارت. اور یہ جب سے مودی صاحب ان کی سرکار بنی ہے، کنٹینیوسلی 2-3 سال کے بعد یہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پالیٹکس اس پہ کرنی ہے. اب جب اس کے اوپر کرٹیک ہونا شروع ہوئی ہے بھارت کے اندر سے، اب یہ جو رپورٹیں ہیں بی بی سی دے رہا ہے، اس کا ان کی چیزیں جو ہم بتا رہے ہیں وہ بی بی سی بتا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے، ان کے اندر بھی سین وائسز ہیں. کچھ سیریس میڈیا، کچھ چینلز ہیں، وہ اب ان سے کوشچن کر رہے ہیں. اور سماجوادی پارٹی نے کیا، ایک آدمی پارٹی نے کیا، کانگریس اب سوال کرنے شروع ہو گئی ہے ان کی ہینڈلنگ پہ، کرائسس ہینڈلنگ پہ. اور اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے اب وہ پھینکا ہے جی اپنا یہ جو بل ہے ان کا ذات والا، یہ جو سینسز جی ہے، سوری سینسز، کاسٹ سینسز کا، جس کی پوری زندگی یہ اپوزیشن کرتے رہے تاکہ یہ ڈبیٹ اس طرف چلی جائے اور ہمیں فری اسپیچ مل جائے. تو بٹ پاکستان ہیز ٹو ڈیل ود دس مائنڈ سیٹ. ابھی ہمارا ریسپانس، میں جیسے کہتے ہیں کہ ملٹری ریسپانس از نو بگ ایشو. ہمارا جو نیشنل ریسپانس ہے اگینسٹ دس مائنڈ سیٹ، کنسیڈرنگ کہ ہم نے اگلے 25, 30, 50, 100 سال ہم نے اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے، کیونکہ یہ جو ہندوتوا کا ٹیررزم ہے نا جی، اس نے تو رہنا ہے. یہ جو ہندوتوا کا ٹیررسٹ ہے، اس نے یہ ٹیررسٹ پالیسی. میں اس پہ بالکل بات کروں گا کہ کس طریقے سے وہ اپنی آبادی کو لے کے، مسلمانوں کی آبادی کو لے کے اضافے میں وہ کافی کنسرن دکھائی دیتے تھے، اور مودی ہیز سیڈ دیٹ ان ویریس اسپیچز آف ہم.
میں قمر چیمہ صاحب سے ذرا اس پہ لے لوں. قمر صاحب، ایک ہوتی ہے جنگ، جنرل صاحب نے جس طرح حوالہ دیا کہ جینوسائیڈل ایک اپروچ جو ہے وہ ایک مختلف ہے، اور اس بات کو اس طرح سے بھی ویٹیج ملتی ہے کہ جو اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ جوڑ ہے ایک عرصے سے، اور اسرائیل کی جو ٹورڈز غزہ یا ٹورڈز مسلمز جو اپروچ رہی ہے اس کا ظاہر ہے انفلوئنس بھارت پہ بھی پڑتا ہوگا، اور وہ کافی خیالات ملتے جلتے ہیں. ہاؤ کین پاکستان فردر ایکسپوز دس؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے انڈیا اور اسرائیل دے دو انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹریز ہیں، دے ہیو ایوری رائٹ کہ جو مرضی وہ پلان کریں سوچیں. لیکن ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس انداز سے غزہ کے اندر مسلمانوں کو ٹریٹ کیا گیا ہے، ایک بہت بڑی آواز انڈیا کے اندر یہ ہے کہ ایسے ہی کشمیر کے مسلمانوں کو یا کشمیر کے اندر ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں ویسے ہی جینوسائیڈ کرنا چاہیے. ویسے ہی آپ دیکھیں فار ایگزامپل یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد کشمیریوں کے گھر جلانے شروع کر دیے، گھر گرانے شروع کر دیے. اور آپ دیکھیں کہ جو عمر عبداللہ ہیں جو چیف منسٹر ہیں کشمیر کے، وہ خود سینٹرل گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. محبوبہ مفتی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ معصوم لوگوں کے ساتھ اس طرح کیوں زیادتی کر رہے ہیں. جو کوئی ملوث ہے ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ انڈین وہ اس جو سوچ ہے اس مائنڈ سیٹ کو ضرور اڈاپٹ کرتے ہیں، اینڈ دین وہ پوری کی پوری اس ماڈل کو ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں انڈیا کشمیر کے اندر. اور اوور آل جنرلی بھی ود ان انڈیا وہ سینٹیمنٹس ٹریول کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کسی نے فلسطین کی حمایت کی یا غزہ کی حمایت کی تو ان کے ساتھ وہ اس انداز سے ڈیروگیٹری جو ہے وہ ریمارکس دیے جاتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ان کا بڑا دل کرتا ہے. میں ایک اس کے اندر تھوڑا سا میں انٹرجیکٹ کرنا چاہوں گا. یہ جو اپروچ ہے نا بھارت کی، یہ بیسیکلی غزہ سے کہیں پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2000 یا اس سے پہلے بھی ہم بات کیا کرتے تھے کہ 1 لاکھ کے قریب کشمیریوں کو شہید کیا گیا، کس طریقے سے خواتین کی بے حرمتی وہاں پر ہوتی رہی. پھر اس کے بعد فاسٹ فارورڈ 2016 یا اس کے آس پاس آپ نے دیکھا کہ پیلٹ گنز سے کس طریقے سے ان کے جسموں کو چھلنی کیا گیا، آگے پیچھے کس طرح کی سچویشن وہاں پر رہی. ایک میڈیا بلاکیڈ کر دیا، انٹرنیٹ سروسز بند کر دی، 9 لاکھ بھارتی فوج وہاں پر موجود ہے. اس کے بعد رہی صحیح کسر جو ہے وہ ان کی جو اس خطے کی جغرافیائی حیثیت تھی اس کو بدلی کر کے آرٹیکل 370 35A کو جس طریقے سے ریووک کیا گیا، تو وہ سارا کچھ تو کر دیا ہے. اب تو ان کی توجہ پاکستان کی جانب ہے اور پاکستان کے بارے میں وہ ایسے عزائم کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو مودی صاحب جب سے 2014 میں پاور میں تب سے یہ ہے. ان کا دیکھ لیں، ان کا جو مینیفیسٹو تھا بی جے پی کا، اس میں بھی انہوں نے سارا کچھ کشمیر کے بارے میں یہ کہا. سو وہ ایک سمجھتے ہیں کہ اب شاید موقع آ گیا ہے بھارت کے اندر کہ ہمیں وہ جو ہماری جو گلوری تھی ہمیں وہ واپس لے کے آنی ہے، اور ہمیں جو ایک دیکھیں نا انڈیا کو بھی وہ بھارت کہنا چاہتے ہیں. سو وہ ہر چیز اپنے ہندو اسکول آف تھاٹس، اور صرف یہاں پہ نہیں، وہ اپنے پورے کے پورے ماڈل کو دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ مودی صاحب جاتے ہیں اور وہ مندر کا افتتاح نہ کرتے ہوں، یا وہ چاہتے ہیں کہ میں مندر کا افتتاح کروں؟ وہ کہ ان کا حق ہے، وہ کریں ضرور، کیونکہ آزادی ہے ہر مذہب کو پریکٹس کرنے کی. بہرحال وہ اس کو ایک پولیٹیکل پرسپیکٹو سے لیتے ہیں. پھر انہوں نے اپنی جتنی بھی ان کے جو ڈیاسپورا ہے اس کو ریلیجس لائنز میں انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کیا ہوا ہے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے فار ایگزامپل اگلے دن ایک ڈیلی میل کی سٹوری آئی ہے برطانیہ کے اندر، جہاں پہ جو ہندوتوا گروپ برطانیہ کے اندر ہیں وہ فار رائٹ جو برٹش پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کانٹیکٹ رکھ کے تو مسلمانوں کے بارے میں ایک خاص قسم کی کمپین چلاتے ہیں جس کو برٹش پولیس نے انرتھ کیا، اور اس کی پوری کی پوری انکوائری رپورٹ آپ آن لائن پڑی ہوئی ہے. سو یہ چیزیں وہ کر رہے ہیں، اور یہ ڈومیسٹکلی بھی کر رہے ہیں، اور وہ اسرائیل جو آپ نے بات کی یہ اس سے چیزیں فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص وہ کرتے ہیں. لیکن آبویسلی ایک بہت بڑا حصہ ہے انڈیا کا جو اس سارے مائنڈ سیٹ کو فالو نہیں کرتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں. اس کی آواز بھی بلند کی جا رہی ہے. لیکن رائٹ نو میڈیا ہو، بزنس کمیونٹی ہو، ہر چیز کو ایک دفعہ انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. اور ایک جسے وہ کہتے ہیں نا، ایون کہ انڈیا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ الیکٹورل اتھارٹیرینزم ایسے ہے. یہ ہے تو الیکشنز ہیں لیکن یہ اتھارٹیرینزم ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایسے چل رہا ہے، لیکن کوئی آلٹرنیٹ آواز بھی اتنی بڑی نہیں اٹھ رہی ان کے مقابلے میں. کوئی ظاہر ہے دے آر ان دا پاور، تو وہ کیسے اٹھے گی؟ رانا صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ ایک تو چیز یہ ہے کہ 2014 آنورڈز پہلے پھر بھی سوال اٹھائے جاتے تھے بھارت میں کہ جی سیکیورٹی فیلئر ہے یا کچھ ایسا معاملہ ہے، لیکن
اب یہ ہے کہ کسی کو سوال اٹھانے کی اجازت نہیں دی جاتی. آئی ریمبر کہ ابھی ریسنٹلی یہ جو ٹرانسمیشن چل رہی تھی انڈین چینلز پر, تو ایک وہاں پر صحافی نے بات کرنے کی کوشش کی کہ ایسا کیوں کر ہے کہ 2000 سے زائد وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی سیکیورٹی اہلکار موجود نہیں تھا, ایسا کیوں ہے, اور اس میں اس کی آواز کو ایسے دبا دیا جاتا ہے. دیٹ از این انڈیکیٹر. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر اس وقت جو کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے, ویسے جو پاکستانی وہاں پر انڈیا میں تھے ان کے ساتھ کیا حشر اس وقت ہو رہا ہے, پاکستان کے سفارتی عملے کے ساتھ جو وہاں پر ہوا, اور یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ مسلمانوں کو ایک الگ سے اینٹی بتا کے ان کو دشمن ظاہر کرنا, یہ تو صرف نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے بھی خطرے کی بات ہے. اس چیز کو کیسے فردر ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ میرے خیال سے ہائی لائٹ ہو رہا ہے اور ابھی ابھر کے سامنے آیا ہے, اور کل جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی اس چیز کے اوپر جو ہے وہ زور ڈالا ہے کہ یہ ہندوتوا پالیسی جو ان کی ہے, اور جس کا ابھی کنور چیمہ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, یہ بائی ڈیزائن ہے. یہ مودی صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں اور اس کے اوپر پلے کیا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب ابھی یہ حملہ ہوا نہیں تھا تو مسلمانوں کو جو ہے وہ بلیم گیم کرنا شروع کر دی. یہ کہا گیا کہ سیگریگیشن کر کے مارا گیا, اور جبکہ ایسا نہیں تھا. ایک مسلمان جو ہے وہ وکٹم تھا اور کوئی اس طرح کی سیگریگیشن نہیں تھی. لیکن جیسے ہی یہ مدعا کھڑا ہوا تو اس کو استعمال کیا گیا مسلمانوں کو سپریس کرنے کے لیے. تو یہ چیز تو بڑی کلیئرلی ظاہر ہو رہی ہے. اوور آل اتنے ویڈیو کلپس ابھی چل رہے ہیں کہ جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو تو پھر ہم تمہارے سے کام نہیں کرائیں گے, تم اپنی کمپنی کو کہو کہ کوئی ہندو کو بھیجے. تو یہ بدقسمتی سے یہ جو انٹالرنس ہے یہ اس کو ایک نیشنل لیول پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ خطرناک ہے. اس کے اندر جو آپ نے بات کی, اسرائیل بھی جو ہے وہ ایک کیمپین چلاتا ہے مسلمانوں کے خلاف, اور ایک وہ نظر آتا ہے کہ ہیومن رائٹس ہوں اور دیگر معاملات ہوں وہ میٹر ہی نہیں کرتے, وہ ایجنڈا ہی نہیں ہے. ایجنڈا جو ہے وہ ہندوتوا پالیسی ہے جس کو یہ لیڈ کر رہے ہیں, اور تبھی ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹو نیشن تھیری تھی وہ سچی ثابت ہو گئی, کیونکہ ہم نے جو کو ایگزسٹ کرنا ہے جس طریقے سے وہاں وہ اس کی اجازت نہیں مل رہی تھی. اور کو ایگزسٹ کرنا, اب دیکھیں, اب جو اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو انڈیا کا انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جو معاملہ انہوں نے کیا ہے, جو اس کو ہیلڈ ان ابینس کی ہے, یہ دنیا کا قانون ہے کہ اپر ریپیرینز اور لو ریپیرینز کو ایگزسٹ کرتے ہیں واٹر لا کے مطابق, انٹرنیشنل لا کے مطابق. تو انڈیا جو ہے کیا وہ انٹرنیشنل لا کو نہیں مانتا, کیا وہ اس سے بڑا ہے؟ اور اگر یہ جو ہے وہ اس نے کیا ہے, اگر ٹھیک کیا ہے, تو پھر تو چائنا بھی ان کا پانی بند کر سکتا ہے, پھر تو دنیا میں جنگیں لگ جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایکسٹریمزم کی طرف جو ہے وہ مودی سرکار کا رجحان ہے, ہندوتوا پالیسی ہو اور ان کے, تو یہ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں ان کو تھوڑی سی بھی سپورٹ ملے گی. اپر ریپیرین لو ریپیرین کے حوالے سے جو قانون جو دنیا میں جو ایک کو ایگزسٹ کرنے کا جو میکینزم ہے وہی چلے گا اور وہی امپلیمنٹ ہوگا, کوئی اس کی سپورٹ نہیں کرے گا. اسی طرح جب یہ چیزیں ہم جتنا اس کے اوپر اویئرنیس پھیلائیں گے تو میرے خیال سے یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوں گی, اور ایسا اور ہو رہی ہیں. اچھا جنرل صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو یہ حوالہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ دنیا کے جو معمول رہا ہے خاص طور پر فلسطینیوں کے ساتھ جو ہوتا رہا کہ مائٹ از رائٹ کا ایک فارمولا ایک امپلیمنٹڈ ہے کہ وہاں پر معصوم فلسطینیوں کے جتنی جانیں چلی جائیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سیم گوز ود دا کشمیریز جو ان کے ساتھ ہوتا رہا. یہاں پر دنیا کو ڈر ہے اور جس کی وجہ سے وہ اپنا رول ان کو پلے کرنا بھی چاہیے کہ پاکستان از اے نیوکلیئر اسٹیٹ. وہ خدا کا شکر ہے کہ ہم بن گئے تھے. یہ جو بھارت کے اندر ہم اس سے پہلے جس بات سے میں لے کے گیا تھا, یہ جو غزوہ ہند کو لے کے وہ بڑی پرچار کر رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے اندر مسلمانوں کو ایک طرح سے مورد الزام ٹھہرانا, اندر یہ آواز اٹھنا کہ جی آبادی کا توازن چینج کرنا چاہتے ہیں, اور نریندر مودی جو کہ وزیر اعظم ہے ان کا یہ کہنا کہ مسلمانوں کی آبادی 43% بڑھی اور ہندوؤں کی آبادی 8% کم ہو گئی. تو یہ 2014 آنورڈز چل کیا رہا ہے ہندوستان میں؟ اچھا اسحاق, اس کو ایسا کرتے, یہ جو ہندوتوا کا اور یہ جو آر ایس ایس کی مینٹلٹی ہے نا, دس از 14 کی آپ بات کریں, دس از انشرائنڈ ان دیئر بیسک تھنگس. انڈیڈ. ہو کلڈ گاندھی؟ گوڈسے نے مارا نا, آر ایس ایس کا تھا. اور اس لیے کہ گاندھی صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ ہندو مسلم تھوڑا سا وہ اس کے کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں ہارمنی دیکھنا چاہتے تھے. اور گاندھی نے کہا تھا کہ یہ جو مسلمانوں کی, گاندھی جو جن کی وجہ سے یہ جو ان کا مین وہ ہے,
تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مسلمانوں کی جائیدادیں ہیں یا جو چیزیں ہیں یا ان کے جو ہے تو یہ مسلمانوں میں ہی رہنے دیں. تو ان کو تو آر ایس ایس کو یہ پسند نہیں آیا. تو دس از انشرائنڈ ان دیئر بیسک آئیڈیالوجی جو ہیٹ فار دا مسلم ہے. تو اصل ایکسٹریمزم تو یہ ہے. یس اکثر تو یہ مودی صاحب اسی گھر میں پیدا ہوئے ہیں نا. یہ سبورٹڈ مائنڈ اگینسٹ مسلمز تو یہ وہیں سے آیا ہے. ٹو نیشن تھیوری کی اس لیے نہیں مانتے. اور الحمدللہ وی شوڈ بی تھینکفل ٹو مسٹر مودی کہ انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کو ثابت کر دیا کہ یہ صحیح تھی. چھوڑ دیں پاکستان کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں, چھوڑ دیں انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, باقی مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں. پہلے مجھے بتائیں کہ مودی صاحب دلی کے مسلمان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, کشمیر کے مسلمان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, جو انڈیا میں اور مسلمان رہتے ہیں ان کے ساتھ آج وہ نام بدل کے رہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو سٹیزن شپ لا کیا تھا, اسٹیٹ لیس اس کو کرنا تھا. اوقاف بل کیا ہے, ان کے مسلمانوں کی پراپرٹیز. اور یہ کشمیر کا کوئرژن رکھ کے سامنے, یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ جنگ کریں گے یا اس کو پرولونگ کریں گے یا اس کو تھریٹ کو رکھیں گے, اور اس کے اندر اندر اپنے اینٹی مسلم اینڈ کشمیری. تو دس از ان سائڈ دیٹس وائی آئی آلویز پروفیس کہ پاکستان کو اب یہ اسٹریٹجی, اس مائنڈ سیٹ یہ ایگزسٹ کرتی ہے, یہ رہے گی اور صدیوں رہے گی. یہ ایک اور ایونٹ بیسڈ ہمارے ریسپانسز نہیں جانے چاہیے. پاکستان از اے کنٹری آف سگنیفیکینس, یہ ایک سگنیفیکینٹ کنٹری ہے. ہمارا ریسپانس, ہمارے جب نیوکلیئر پاور یا جو ویپنز اور اس کی بات کرتے ہیں, اب میں چاہوں گا کہ ہم پاکستانی ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری ہول آؤٹ, ہماری جتنی جو پاور ہے نا, یہ ہماری فورن پالیسی میں بھی ریفلیکٹ ہو, یہ ہماری پالیٹکس میں بھی ریفلیکٹ ہو, اور اکانومی پہ بھی, اور اکانومی میں تو آف کورس. اچھا ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, اس وقت 9 دن ہو چکے ہیں, کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا, را کا کردار بے نقاب ہو گیا. ایک کے بعد اپنے پہلے وہ ایک جنرل صاحب کو انہوں نے ریپلیس کیا, اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ بھارتی فضائیہ کے نائب سربراہ کو سائڈ پہ برطرف کر دیا گیا. پھر اس کے بعد عالمی کمیونٹی کی جانب سے, انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے جس طریقے سے ایک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنے کو کہا جا رہا ہے, اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کوئی سرجیکل سٹرائک یا اس طرح سے کوئی چیز کر سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر دیکھا جائے تو کرنے کو ون ہیز اے کیپیبلٹی, تو کیوں نہیں وہ کر سکتے, کر تو سکتے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے آپ کو ریشنل ڈھونڈنا ہوتا ہے کسی بھی کام کا. اور مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پہ ان کی جو بات ہوئی ہے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے, مارکو روبیو سے, اس میں ان کو کوئی ریشنل نہیں ملا. امریکہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کو یہ تھا کہ ہم ایک واقعہ ہوا فالس فلیگ, اس کے بعد میڈیا سے شور ڈالیں گے, اس شور کے بعد ڈومیسٹک اوپینین آپ کے ساتھ مل جائے گی. پھر کیونکہ انڈیا کہتا ہے جی کہ میں ویسٹ کا پارٹنر ہوں, میں امریکہ کا کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنر ہوں, اور پورے کے پورے یورپ کا اور بہت سارے اور ملکوں کا میں اسٹریٹجک پارٹنر ہوں, تو دنیا میری بات کو مانے گی. لیکن ہوا یہ کہ دنیا نے ان کی بات کو نہیں مانا. آپ دیکھیں کہ مارکو روبیو کیا کہتے ہیں کہ آپ مل کے بیٹھے پاکستان کے ساتھ اور بات کریں. انڈیا کہتا ہے جی کہ ہم تو ڈی ہائفنیٹ کر دیا پاکستان کے ساتھ, وہ کہہ رہے ہیں ری ہائفنیٹ کریں پاکستان کے ساتھ. ٹھیک ہے, کے ساتھ ملانا چاہتے تھے, ہم جو ہے وہ انڈو پیک پھر امریکنز کہہ رہے ہیں. سو انڈیا کو وہ ویسٹ سے سپورٹ بھی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی. چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. رانا احسان افضل صاحب, یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس وقت پاکستان از ان ویری گڈ پوزیشن کہ ایک تو بھارتی جو ایک پروپیگنڈا تھا اس کا عالمی برادری نے ساتھ نہیں دیا, اور نہ اس طرح کے سخت بیانات دیے جو اس سے پہلے ہوتے رہے. اب یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ایک تو ہمارے پاس کلبھوشن یادو کی صورت میں ایک جیتا جاگتا زندہ ثبوت موجود ہے کہ بھارت کے کیا پاکستان کے بارے میں عزائم رہے. پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طرح سے ایکسپوز کیا تھا کہ انڈین آرمی بھی اس ساری چیزوں میں انوالو ہے. پھر تیسرا فیکٹر یہ جو را کا یہ کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پلان کیا تھا اور ایگزیکیوشن اس کی غلط ہو گئی. تو اب اس کو پاکستان کو آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا ڈوزیئرز کی صورت میں, یہ تو چلے میڈیا پہ ہم نے آ کے بات کی, اس کو فردر ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے, فردر دنیا کے جو مختلف ملکوں کے سفیر ہیں ان کے ساتھ اس پر بات کرنی چاہیے؟